बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इस प्रोग्राम फ़ैसला जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगरी मां में छा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती दड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं त अॼु वॾा फ़ैसला थींदे अॼु नज़र अचनि पिया। अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी विफ़ाक़ जे साम्हूं वरी अहम ॻाल्हि रखी छॾी। अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर समेत जेको आहे सो आसिफ ज़रदारी ऐं सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जेको आहे अॼु मुलाक़ात कई। किर्गिस्तान जे सदर जे 2 ॾींहंनि जे दौरे ते पाकिस्तान पहुतल हो। शानदार इस्तक़बाल कयो वियो ऐं बेमिसाल दोस्ती यकीनी तौर ते हिन ख़िते में जेके बि पाड़ेसरी मुल्क आहिनि सवाइ हिंदुस्तान जे लॻे ईअं पियो ऐं अफ़गानिस्तान जे त ॿई मुल्क किथे न किथे हिन वक़्तु तनाई जे शिकार आहिनि। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जेको आहे सो सां जेको आहे सो रॉयल सऊदी अरब जे लीडिंग फोर्स जे कमांडर जी मुलाक़ात। बिलावल भुट्टो अॼु वाज़े तौर ते विफ़ाक़ खे वरी ॻाल्हि सिधी ॻाल्हि कई त विफ़ाक़ अगरि 18वीं तरमीम ॾिनल तालीम खातो ऐं बहबूद आबादी वारी जेका वज़ारत आहे उहा वापसि वठणु चाहे थो त पोइ इन सां वॾो मसइलो पैदा थींदो। ॻाल्हि कजे केपी जी त केपी में दहशतगर्दी अॼु भी 3 एहलकार शहीद थी विया डेरा इस्माइल खान में। पर केपी जो वॾो वज़ीर सोहेल आफ़रीदी चवे पियो त अमन अमान आणींदासीं, पर 3 सूबा इन ॻाल्हि ते आमदा आहिनि त अॻवाननि खे कढियो वञे। पर केपी जे अंदरि अॻवाननि खे विफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला ऐं विफ़ाक़ी हुकूमत जे तरफ़ां जेका हिनमहिल ॻाल्हि साम्हूं अचे पई त केपी इन ॻाल्हि ते बज़िद आहे त अॻवाननि खे न कढियो वञे ऐं अॻवाननि खे जहिड़ी रीति उहे पनाह ऐं उनजी सालिसी जो किरदारु अदा कनि पिया, इन में मुल्क में दहशतगर्दी वधे पई। ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका 27वीं आइनी तरमीम अचण खां पोइ 28वीं आइनी तरमीम जेका अचणी आहे उनजी बि अॼु बिलावल भुट्टो पाण वज़ाहत कई ऐं ॻाल्हि कई त विफ़ाक़ असां खां सूबनि खां तालीम ऐं बहबूद आबादी वारी जेका वज़ारत आहे उहा वापसि वठणु थो चाहे। हिन वक़्तु इहे 2 ॻाल्हियूं आयूं आहिनि साम्हूं, पर अॻिते कहिड़ा नुकात हूंदा, कहिड़ियूं शयूं हूंदियूं, इहे बि पंहिंजी जॻह ते वॾा अहम सुवाल आहिनि। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूद महिमान तारीफ़ करंदड़ सुखदेव साहब आहिनि, तर्जुमान आहिनि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, मुंहिंजी वॾी महिरबानी अमां वक़्तु कढियो। असलम गोरी साहब आहिनि, मरकज़ी रहनुमा आहिनि JUIF जा ऐं उहे बि असां सां मौजूदु आहिनि, अमां जी वॾी महिरबानी। गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब आहिनि, सेनेटर आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु अमां जो, अमां जी वॾी महिरबानी। फिरदौस शमीम नक़वी साहब आहिनि, अॻूणा अपोज़िशन लीडर ऐं साबिक़ु रुकन सूबाई असैम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि। चइनी महिमाननि खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार कंदे यकीनी तौर ते वञणु चाहींदुसि। अगर नियाज़ी साहब हैं हमारे साथ, अच्छा कोशिश करें अब वो आ जाएं तो फिर उनसे भी बात करें। मगर सुखदेव साहब आपकी तरफ आऊँगा, तहाँ ॾींदुसि इन जे लाइ जेके ॿिया महिमान भी समझी सघनि। फरमाइएगा, आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो फरमाया है कि हमसे जो है वापस वजारतें ली जा रही हैं, जो बड़ी अहम वजारतें तालीम और ये, मगर विफाक कोई अच्छा काम करता, कोई मिसाल मिलता तो फिर ये जो है वजारतें वापस देने में भी सूबे और बिलखुसूस सूबा सिंध इस पर बड़े खुशी दे देता। मगर माजी में भी कोशिश की गई, PTI का हुकूमत की उन्होंने बात की कि उन्होंने जना हॉस्पिटल और NICVD लेने की कोशिश की, मगर उस वक्त भी हमने वाज़े तौर पर पैगाम दिया था और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक हुई क्योंकि वो लेना चाह रही थी और हम देना नहीं चाह रहे थे। मगर जब पता लगा कि इतने अखराजात हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत भी पीछे हट गई। तो कहें कि 28वीं आइनी तरमीम आने से पहले जिस तरह से एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके बताया था, आज एक फिर नया बहस बिलावल भुट्टो ने छेड़ दिया कि अब 28वीं आइनी तरमीम में सूबों से बहुत कुछ लिया जा रहा है। आपको आवाज आ रही है मुगेरी साहब? जी आ रही है, जी आ रही है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए 27वीं यानी तरमीम में काफी प्रपोजल ऐसे पुट फॉरवर्ड, कोशिश करें कि आपकी आवाज़ पहुँचे क्योंकि नहीं पहुँच पा रही आवाज़। बड़ी अहम बात है कि सुखदेव साहब कोशिश करें आ जाएं। मैं जाना चाहूँगा जो है फिरदौस शमीम नक़वी साहब की तरफ। फिरदौस शमीम नक़वी साहब फरमाइएगा, आज बिलावल भुट्टो साहब ने 18वीं आइनी तरमीम की बात की है कि उसमें जो वजारतें सूबों को दी गई थी और 27वीं आइनी तरमीम के बाद अब 28वीं आइनी तरमीम में लग ऐसे रहा है कि आज बिलावल भुट्टो ने खुद बाज़ाफ्ता
یہ نوید کہیں، بات کہیں، سنا دی سندھ کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو کہ وفاق جو ہے تعلیم اور بہبود آبادی والی جو وزارت ہے وہ لینی چاہ رہی ہے، مگر اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ یہ دو محکمے تو نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ ہی کچھ ہوگا جس کے بہاپ پہ جو ہے بلاول بھٹو آج جو ہے یہ دکھی دل سے، رنجی دل سے بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پہ تھوڑا مختلف موقف رکھتی ہے۔ جی جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے اور لوکل باڈیز کا ہے یا ہیلتھ کا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈیوالو ہو جانی چاہیے لوکل باڈی کو۔ پالیسی جو ہے وہ مرکز کے پاس رہنی چاہیے۔ پورے ملک میں جو پالیسی ہے وہ ون ہونی چاہیے، امپلیمنٹیشن اور پالیسی جو ہے وہ ڈیوالو ہونی چاہیے لوکل باڈیز پہ۔ اس سے کہ ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ لوکل لیول پہ ہونا چاہیے، بجٹ جو ہے وہ لوکل باڈیز کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کو لے کے آپ کو جانا پڑے گا ٹاؤن لیول تک، تحصیل لیول تک، اور وہاں سے کنٹرول کریں۔ اس وقت صوبے کے پاس بھی جو کنٹرول ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آج کتنے سال ہو گئے۔ 2010 میں آئی تھی 18ویں ترمیم، جی آج 15 سال ہو گئے۔ جو جو اہداف تھے اور جو ترقی اور نشو و نما تھا ماضی میں، اس سے کتنے فیصد امپروومنٹ آئی۔ پاکستان کا نظام جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، تعلیمی معیار گھٹ گیا ہے، اور ناخواندگی بڑھ رہی ہے یا بڑھ نہیں رہی ہے تو کم سے کم جو ختم کرنے کی خواہش تھی کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، پہلے کیا تھا کہ 2015 تک ہم لٹریسی ریٹ 100% لے جائیں گے، اور اب 2025 کا وعدہ تھا جو کیا تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں، SDGs جو کہلاتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے 2025 کے آخری ایام میں آ چکے ہیں، اور اس وقت بھی آپ کی صوبہ سندھ کی خواندگی جو ہے وہ 54% ہے، ٹھیک ہے، اور 48% بچے اسٹنٹنگ میں، اور ہیلتھ کوریج جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ صرف 64% آبادی کو ملتا ہے۔ یہ میری فگرز نہیں ہیں، یہ خود سندھ گورنمنٹ کی اپنی فگرز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پلاننگ دیکھ لیجئے تو اس کے معنی اٹ ہیز فیلڈ ٹو اچیو دا گولز۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم اتنی بڑی بڑی آئینی ترمیمیں کرتے ہیں کہ فوج کے 2 عہدے ختم کر دیتے۔ فردوس بھائی پھر یہ جو آپ بیانیہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر جو بیان کر رہے ہیں، کہ پھر آپ KP پہ بھی کہیں گے کہ 28ویں آئینی ترمیم اگر آ جاتی ہے، اور جو بلاول بھٹو صاحب آج جو کہہ رہے ہیں اگر وزارتیں لی جاتی ہیں، اور بھی بہت سی چیز جو 18ویں آئینی ہم ترمیم تو ہے۔ ادھر نیگوشیٹ، اگر دیکھیں ہم تو اول اس اسمبلی کو ریکوگنائز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنا مطمع نظر پوری قوم کے سامنے رکھیں گے۔ ہم یہ بلیو کرتے ہیں جیسے ایک ہے یونیفارم سلیبس، مگر آج قطع کلام معاف کیجیے گا، وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی اور ماضی میں جو آپ کے وزیر اعلیٰ رہے وہ وفاق سے اس بات پہ ناراض تھے کہ آپ کو جو ڈیو شیئر ہے وہ نہیں مل رہا 18ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ آج بھی آپ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 وزارتیں اگر لے لیتا ہے وفاق تو یقیناً عوام کے پاس جائیں گے۔ آپ سمجھے نہیں ہیں میں نے کیا کہا ہے، پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن آف ایجوکیشن پالیسی یہ صوبوں کے پاس نہیں، بلدیاتی اداروں کے پاس بلدیاتی اداروں جی، آپ مزید کہہ رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کے بلدیاتی نیچے تک جی بالکل آپ نے درست کہا، ایسا ہونا چاہیے۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، یہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید صوبوں سے لے کے جو بلدیاتی ادارے ہیں اور نچلی سطح پر دینی چاہیے، یہ تو الٹا وفاق مانگ رہا ہے نا، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ڈیفرنٹ۔ بالکل میں ایک چیز وفاق کو دینے کو تیار ہوں، پالیسی میکنگ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا سر۔ گوس محمد خان نیازی صاحب ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ بھی انہوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ میں PMLN کی طرف اسی لیے جانا چاہ رہا ہوں باقی مہمانوں کو ساتھ لے کر، کیونکہ آج بلاول بھٹو نے جو فرمایا ہے بڑا اہم بیان ہے ان کا، اور بڑا دکھی انداز سے انہوں نے کہا ہے کہ جی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد 26ویں 27ویں آئینی ترمیم میں، اب 28ویں آئینی ترمیم میں لگ ایسے رہا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا اپنے اس ایکس کے بیان میں، ٹویٹ میں،
کہ جی ہم سے جو ہے وزارت تعلیم اور بہبود آبادی لی جا رہی ہے، مگر سر واقعی 28ویں آئینی ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں آئینی ترمیم پہ جو آج بات ہو رہی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم پہ رول بیک کریں گے 18ویں آئینی ترمیم کو جو صوبوں کو حقوق ملے تھے؟ نیازی صاحب سر مائک میوٹ ہے، اگر انمیوٹ کیجئے گا. تھینک یو سر. ہاں جی آواز آپ جی 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 سر. ہاں جی جی اس میں کوئی جو ہے نا 18ویں ترمیم میں رول بیک نہیں کر سکتا اور نام کرنے دیں گے. اس کئی پرابلم ایسے آ جاتے ہیں جہاں میں سپوز تعلیم کی بات ہے یا جیسے آپ نے پاپولیشن کی بات کی ہے، تو اس طرح کے پلاننگ جو جس طرح وفاق کرتا ہے کہ جی کہ مثلا کس صوبے کی کتنی آبادی ہے، یہ اس کے حساب سے اس کو جیسے اب NFC ایوارڈ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی دیکھو کیا میٹنگ ہوتی ہے، ہر صوبہ اپنا حق لینے کی کوشش کرے گا اور ملنا چاہیے حق اس پہ. تو تارا شماریات کے لحاظ سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے. اسی طرح تعلیم کے لحاظ سے کتنے بچے اسکول میں جا رہے ہیں، کتنے نہیں جا رہے ہیں، اس کی پلاننگ کیا ہے. بعض دفعہ جو پاس سے ڈونر ایجنسیاں ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، وہ فیڈ بیک مانگتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو سارا جو صحت کا شعبہ تھا سارے صوبوں کو چلا گیا، لیکن بعد میں یہ پرابلم پیش آیا کہ اس میں جو خاص طور پہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ جی جو WHO جو ہے امداد دے رہا تھا، تو اس کو فیڈ بیک نہیں مل رہا تھا کہ سپوز اگر TB کے مرض ہے تو ہم نے اتنی دوائیں دی ہیں تو کتنے ٹھیک ہوئے کتنے نہیں ٹھیک ہوئے. تو ایسا کوئی میکینزم نہیں تھا. تو پھر وہ 2-4 ورٹیکل پروگرام تھے، جیسے ملیریا، TB ہو گئی اور ایڈس ہو گئی دوسری، یہ ورٹیکل پروگرام تھے جو کہ WHO فنڈڈ تھے. تو پھر ان کو تمام صوبے نے قراردادیں پاس کی اور اس ورٹیکل پروگرام جو ہے وہ وفاق کے حوالے کر دیے گئے. ٹھیک ہے. نیازی تو اس طرح صاحب آج وقت کے بلاول ساتھ بھٹو صاحب نے آج یہ بھی جی ذکر کیا ہے، بلاول بھٹو نے آج یہ بھی ذکر کیا کیونکہ ماضی میں بھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی کراچی میں جناح ہاسپٹل اور NICVD یعنی کہ بڑے اہم جو مثال دیتے پھرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صحت اگر دیکھنی کیا ہے کہ تو پنجاب KP بلوچستان آ کے سندھ سے سیکھے کہ صحت کے مراکز کتنے ہم نے بہتر بنائے ہیں. مگر آج وہ یہ کریں کہ اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی مگر پھر وہ PTI کو سمجھ آگ لگ گئی کہ جی یہ تو بڑا پیسہ وفاق کا وہاں سے چلا جائے گا، تو انہوں نے بھی ہاتھ اوپر کر دیے تھے. تو آج پھر یہ اگر بعض کچھ سنائی دے رہی ہے کہ جی وفاق جو ہے تعلیم بھی لے گا، آبادی بھی لے گا اور دیگر وزارتیں بھی لے لیں گے، تو اب پھر کہہ کہ صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو جائے گا، پھر تو میرے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ کس طرف اشارہ ہے کہ یعنی کہ اب لگ ایسے رہے گا اگلا پڑاؤ جو ہے ان کا اپوزیشن پہ ہے، وہ اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو جی، اب جو بھی ترمیم ہے آپ کو پتا ہے کہ 2/3 میجارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جب تک پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہوگی تو یہ ترمیم کیسے پاس ہو سکتی ہے. اور باقی نقوی صاحب تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کرپٹ ہو گئے، آپ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو ظاہر ہے ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہم اس کو کوئی ایسی بات یا ترمیم ایسی نہیں لائیں گے جس پہ وہ راضی نہ ہو. سر تو ظاہر ہے یہ جب جیسے صاحب کنسنسس ساتھ ہی رہیے گا. میں جو ہے ترجمان سندھ حکومت نے جوائن کیا ہے ہمیں سکھدیو صاحب نے. بہت شکریہ سکھدیو صاحب آپ کا وقت دینے کا. فرمائیے گا سر، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جو فرمایا ہے، واقعتاً لگ رہا ہے آپ کو کہ اب جو ہے وفاق 28ویں آئینی ترمیم میں ان کے نیت پہ آپ کوشچن مارک اٹھا رہے ہیں کہ جی وزارتیں بھی لے لیں گے اور بھی کچھ بہت کچھ ہے جو اب سامنے آئے گا آہستہ آہستہ؟ جی مغیر صاحب، کا آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. میں مغیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا مجھے کم از کم 3 سے 4 منٹ دیں تاکہ میں اس کو صحیح طرح سے اس کی وضاحت کر سکوں. جی ہم اس کو پراپر کانٹیکسٹ میں نہیں لے رہے، ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. کل NFC کی پہلی میٹنگ ہے. NFC ایوارڈ کے حوالے سے جب پریزیڈنٹ صاحب نے نیا NFC تشکیل دیا ہے جو ممبرس کا، اس حوالے سے بلاول صاحب نے پہلے 27ویں آئینی ترمیم میں جو پروپوزلز دیے گئے تب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایجوکیشن اور پاپولیشن کنٹرول واپس کر دیں. جی ہم نے اس کو رجسٹ کیا. اس کے ساتھ جو ایگزیکٹو ماجسٹریٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ ایگزیکٹو ماجسٹریٹس کو بحال کیا جائے، ہم نے اس کو بھی 27ویں آئینی امینڈمنٹ میں اپوز کیا اور اس چیز کو ہم نے وڈرا کروایا نون لیگ سے. پہلی بات. رہی بات دوسری، صوبوں کے وسائل کے حوالے سے ایک بڑا مسکنسیپشن چلتا ہے کہ سارے پیسے وفاق صوبوں کو دیتا ہے تو آخر میں وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا. یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے. اور حکومتیں جو وفاقی حکومتیں آئی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، چاہے وہ 2013 کے بعد سے خان صاحب کی ہو یا دوسری ہو، وہ اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے یہ ایک بیانیہ جو ہے کرتی ہیں.
देखिए IMF की रिपोर्ट देख लें या वफाकी हुकूमत की अपनी रिपोर्ट देख लें या लास्ट NFC अवार्ड 2010 में जो हुआ था वह उठा लें, क्या डिसाइड हुआ था कि टैक्स टू GDP रेशियो आपने 9% से बढ़ा के 15% ऑफ GDP लेके जाएगी वफाकी हुकूमत। अभी तक आपका टैक्स टू GDP रेशियो जो है 10% 11% के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कभी वो 8% हो जाता है, कभी वो 11% हो जाता है, वहां पे वफाक फेल करता है और उसका ब्लेम सूबों के ऊपर डाल देता है। उसके साथ साथ जो आपने IMF की भी रिपोर्ट पढ़ी हो, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं जैसे आपकी पाकिस्तान रेलवे हो गया, PIE हो गया, दूसरे हो गए, या आपके जो स्मगलिंग के इशूज हैं, टैक्स इवेजन के इशूज हैं, या आप जो सब्सिडीज देते हैं या लिफ्ट कैप्चर के हिसाब से बेतुकी सब्सिडीज विभाग देता है अक्सर जगहों पे, दैट अमाउंट्स टू मोर देन 7 to 8% ऑफ GDP। वो उसको मिला ले और FPR के आप जो है वो उस मसाइल को मिला ले तो 12-13% ऑफ GDP तो ये बन जाता है। अगर आप उसने वहां पे 12-13% अगर GDP में से 2% भी कवर कर ले तो डिबेट ही खत्म हो जाएगी कि सूबों को मसाइल क्यों जा रहे हैं। तो हमें इसको सही कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, पहली बात। रही बात सेहत, पॉपुलेशन कंट्रोल और एजुकेशन के हवाले से, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके आलमी जो है इंटरनेशनल जो भी ग्रुप्स सारे वो कह रहे हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, जो भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, दिन वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान में जो लीड कर रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल को, चाहे वो मर्दों के कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हवाले से हो जिसमें नसबंदी जाती है, औरतों के कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हवाले से वो बात आती है, या सेहत के हवाले से बात हो, जैसे आज बिलावल साहब ने कहा NICVD हो गया, हमारा जो है JPMC हो गया, ये साउथ एशिया में आप कह लें वर्ल्ड लीडिंग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी हो या हार्ट के हवाले से ऑपरेशन हो, या हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है, चाहे उसमें SIUT को हम वो जो है फंड कर रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल को फंड कर रहे हैं, या नियोनेटल जो हमारा बेनजीर नौचरमा प्रोग्राम चल रहा है उसमें बच्चों के हवाले से जो है, ये मैं नहीं कह सर ये अच्छा तो आपके फाइल तक है और उन रिपोर्ट तक है ना, मगर ग्राउंड पे अच्छा क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि आप आज अगर घोटकी में बैठे हैं, सक्खर में बैठे हैं, आप गिरदोरवा के आज हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। आप आ जाए सक्खर का NICVD देख लें, सक्खर में हमने SIUT देख लिया वो देख लें, सक्खर में SICVD देख लें, लाड़काना में जो है SIUT की अप्रूवल CM साहब। सर JUI के मरकजी रहनुमा असलम गोरी साहब, उनकी तरफ भी जाना चाहूंगा। आपको इसलिए मैंने टाइम दिया कि आप अपना बयान करें क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ने बात की है। असलम गोरी साहब, आपका भी ताल्लुक सिंध से है, फरमाइएगा सर, बिलावल भुट्टो साहब जो आज 28वीं आईनी तरमीम में बात कर रहे हैं, क्या 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने थाम ली है, जो बिलावल भुट्टो को आज पता लग गया कि जी अब तो ये होने जा रहा है? मैं इसको थोड़ा सा और अंदाज में देखूंगा जी कि बिलावल भुट्टो साहब ने पहले भी एक ट्वीट किया था और कहा था ये करने जा रहे हैं जी, और उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू कुछ फरमाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया और 27वीं यानी तरमीम में वो उन्होंने उनके साथ ताउन करके उस आईन पाकिस्तान को मुतनाज़ा कर दिया जो हम सब पार्टियों के दरमियान में मैसाक का हिस्सा रखते हैं, मैसाक का दर्जा रखता है जी। अब बात यह है कि आप फिर वो 28वीं तरमीम का अपना 18वीं तरमीम का पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। ये ऐसा खुलेगा कि ये फिर किससे काबू नहीं आएगा। मगरी साहब, ये पाकिस्तान में 18वीं तरमीम जब बनी थी तो 9 माह तक तमाम हुकूमत बैठे थी सियासी पार्टियां, और उस वक्त जो चेयर कर रहे थे वो रजा रब्बानी साहब थे जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और जो 1973 के आयन में जिस दिन से आयन बना था उस दिन से लेके 18वीं तरमीम तक की जितनी भी तरामीम थी सबको रिविजिट किया गया था और फिर उसके बाद 18वीं तरमीम को फाइनल किया गया था ताकि आयन असल शक्ल में और असल हालत में बहाल रहे। ये ठीक है कि बाद जरूरत के मुताबिक कुछ चीजों को देखा जाता है, कहा जाता है, लेकिन उसके लिए सबको एतमाद में लिया जाता है। ये नहीं होता है कि हुकूमत के पास अगर फिगर पूरे हैं या फ्लोर क्रॉसिंग करा के चंद लोगों को पकड़ लिया जाए और चंद बड़ी पार्टियां बैठ के 2 सूबे जो बड़े सूबे कहलाते हैं सिंध और पंजाब, अगर 2 सूबे बैठ के कोई तरमीम कर ले तो क्या बाकी 2 सूबों को काबिल कबूल होगी? जो 27वीं तरमीम की गई है उसमें 2 छोटे सूबों की कौन कौन सी पार्टी उसमें शामिल है ये बता दें कौम को। तो इस तरह से अगर आइन का यह हशर करने जा रही है मौजूदा हुकूमत अपने इक़्तिदार को दबाव देने के लिए, और पीपल्स पार्टी शेयर होल्डर है इस सारे मामला में, अगर पीपल्स पार्टी अपना दामन बचाने की कोशिश करे और कहे जी कि हम तो अपोजिशन है और हम इस तरह के ट्वीट दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसको हमें जरा देखना चाहिए कि ये इंतहाई संजीदा मामला है और अगर इस मामले को पिंडोरा बॉक्स को खोला गया तो मामला बहुत बिखर जाएंगे। इस वक्त भी केपी और बलूचिस्तान में हालात अमनोमान के आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आप अपने तमाम फार्मूले तमाम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद वहां हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने खुद अभी फरमाया कि आज भी कुछ वाकयात हुए हैं, कल भी बन्नू में कुछ वाकयात हुए, तो मतवातर एक सिलसिला चल रहा है। ये सारा अफगानिस्तान के सर में ना डाला जाए आज या अफगानियों के सर में ना डाला जाए। हम क्या कर रहे हैं? मेरी लॉ एंड ऑर्डर
की सिचुएशन जो कंट्रोल करने वाले अदारे क्या कर रहे हैं, मेरे वो अदारे जिनको पूरी दुनिया सलाम करती है, वो अदारे क्या काम करते हैं। तो हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, दूसरों को ब्लेम करके अपनी जान नहीं बचाना चाहिए। हुकूमत जो करने के काम है हुकूमत वो करे, और अगर हुकूमत इस तरह से मामलात को, आइन को खराब कर रही है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जबरदस्ती 1970 की तरफ धकेला जा रहा है। और ये सूरत इंतहाई तशवीशनाक है। मैं इस्लामाबाद में बैठा देख रहा हूँ, मैं यहाँ की सूरत को देख रहा हूँ, सहाफियों से मिलते हैं, रोजाना की सूरत हमारे सामने है, मीटिंग्स में जाते हैं, मामला किसी और तरफ जा रहे हैं, और शायद फिर ये ना मुस्लिम लीग के कंट्रोल में रहे ना पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में रहे। बिल्कुल। वो पहले भी जमातें, दोनों जमातें जो हैं माजरत के साथ, एक सिंध की जमात है, एक पंजाब की जमात है, चारों सूबों में अपना स्टेक नहीं रखते हैं। अगर जाए तो फिर अपना केपीके में जाए तो वहां जेयूआई और पीटीआई स्टेक रखते हैं, वहां दोनों पार्टियों ने 27वीं तरमीम में तावन नहीं किया। बलूचिस्तान में जाए तो महमूद खान अकबरी और जनाब अख्तर महंगल और जेयूआई ने आपके साथ तावन नहीं किया। तो आप इस तरह की अगर तरामीम करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो ये मामला आपके कंट्रोल से बाहर। फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। सर फिरदौस भाई फरमाइएगा, असद कैसर साहब भी आज यही रोना रो रहे थे ना बैठकर, आज जब बात की मीडिया पर कि जी मैं सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं ये क्या समझूं कि जो ड्यू शेयर सूबों को है वो मिलता नहीं है माजी से लेके अब तक। फिर जब इज़्माम हुआ जो है ट्राइबल एरिया का, उन्होंने उनका भी जिक्र किया, उनके लिए भी तीनों सूबों ने हामी भरी थी कि हम अपने हिस्से के पैसे देंगे, वो भी केपी को नहीं मिल रहे। तो अब बताएं कि ड्यू शेयर भी नहीं मिल रहा, और जो है वाना वज़ीरिस्तान और दीगर जो सूबे के में शामिल हुए उसका जो पैसे थे 3-3% जो है कहा गया था सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी नहीं हो रहा। तो फिर सूबा कैसे चलेगा? अब जो असलम गोरी साहब फरमा रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं कि वाक़तन उनको भी खदशात लग रहे हैं कि ये अगर 28वीं आईनी तरमीम में ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर दोबारा हम उस सियासत पे चले जाएंगे जिस पर जो है बड़ी पाकिस्तान के अंदर नफ़रतें फैली थीं और पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। मेरे ख्याल से असलम गौरी साहब ने जो चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है, ये वो भी यही कह रहे हैं जी 27वीं तरमीम तो हो चुकी, 26वीं तरमीम भी हो चुकी, और ऐसी असेंबली से करवाई गई जिसके फॉर्म 47 के अरकान ज़्यादा है। जो असल लोगों के नुमाइंदे थे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात कहते हैं कि ये असेंबली जो है वो सही नहीं है। तो और यही बात जो गौस न्याजी साहब को मैं कह रहा हूँ, कौम में तो स्प्लिट आ गई, और ये सारी आईनी तरमीमें जो हो रही हैं ये कंट्रोवर्शियल है। बट इर्रिस्पेक्टिव जो मौजू आपने उठाया हुआ है कि अगर ये जायज़ असेंबली भी होती तो ये जो वादे किए जाते हैं सूबों के साथ उनको हर सूरत पूरा होना चाहिए। देखिए दुनिया में दो मॉडल हैं कि एक सेंट्रल रेवेन्यू है जो तमाम टैक्स जो है वो जमा करती है, और फिर जो है सूबों को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। यहाँ मसाइल जो हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं किए सुखदेव साहब ने। कर्जा लिया जाता है, कर्जे की किस्तें, सूबों का कोई उसके अंदर हिस्सा नहीं डलता। किस जगह वो कर्ज इस्तेमाल होता है उसका बोझ सूबों को उठाना चाहिए। ठीक है। इसी तरह फौज का खर्चा जो है वो भी सूबे के लिहाज से होना चाहिए। तीसरी चीज, सूबे जनरेट कितनी कर रहे हैं रेवेन्यू। अगर एग्रीकल्चर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इसके अंदर भी बेतहाशा पोटेंशियल हो तो उस पोटेंशियल को जो है वो पूरी तरीके से सूबाई हुकूमतें इस्तेमाल कर। ये अपनी जगह बात दुरुस्त है कि सेल्स टैक्स की मद में मरकज इतना फंड नहीं जमा कर पाया था, लेकिन जब से वो सूबाई हुकूमतों को दिया परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। लेकिन अभी भी लीकेज ऑफ रेवेन्यू बेतहाशा है। आपकी IMF की रिपोर्ट कहती है 6.5% ऑफ द GDP, और आपका टोटल कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन सुखदेव साहब के लिहाज से इज 10%, और टैक्स टू GDP रेशियो इज 10%। यानी आपका 6.5 जितना आप टैक्स जमा करते हैं उसका 65% करप्शन में की नजर हो जाता है। तो अगर वो भी वापस आ जाए तो 16.5 तो हो गया जो वफाक ने किया था। ठीक है। और ये
سب سے زیادہ ہوتی کدھر ہے؟ کرپشن وہاں ہوتی ہے جہاں عوام کی ڈیلنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. جس جس جگہ یہ تعلق ہوگا وہاں پیسے کی لین دین شروع ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں میں بلڈنگ پلان اپروو کرانے جاتا ہوں تو مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں, مجھے کوئی بھی لائسنس لینا ہوتا ہے پیسے دینے ٹھیک پڑتے ہے. ہیں, ٹرانسفر کروانا ہوتا ہے پیسے دینے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اپائنٹمنٹ چاہیے گورنمنٹ جاب میں پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اسی سے تو کرپشن ہے, اور اینٹی کرپشن سب سے زیادہ کرپٹ ہے. تو یہ اس ملک میں نظام تو صحیح نہیں ہے. نظام ہوتا تو ہر قسم کا ماڈل سکسیسفل ہوتا ہے. صحیح. جب گورننس ہی خراب ہو اور ٹرانسپیرنسی نہ ہو, اور میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, نیازی صاحب کی طرف جاؤں گا. سر نیازی صاحب, صوبوں کی جتنی سر. حکومتیں بالکل میں سب کی بات کر رہا ہوں, جی. مرکز میں تب بھی کم ہے, صوبائی حکومتوں میں تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کرپشن, چاہے وہ کے پی کی حکومت ہو چاہے کے پی کی. چلیں یہ اچھی بات. سر کرپشن جو ہے چاروں صوبوں میں, فردوس شمیم نقوی صاحب آج میرے پاس ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایز اے تجزیہ نگار ہیں, وہ پی ٹی آئی کے مہمان نہیں ہیں. آج آپ کو میں ایز اے جو ہے اینالسٹ کے طور پہ بلایا ہے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن تو صوبوں میں ہے. مگر سر رول بیک دوبارہ اس طرف آتے ہیں, اسی بات پہ کہ اگر این ایف سی, گوز بخش صاحب میں آپ کی طرف آ رہا تھا, اسی بات پہ آ رہے ہیں کہ اگر سر یہ این ایف سی ایوارڈ کی کل بیٹھک ہونی ہے, ڈیوشیئر جو ہے صوبے آج بھی رو رہے ہیں, کے پی, بلوچستان, سندھ اور جو ہے پنجاب بھی, تو چاروں صوبوں کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیوشیئر نہیں ملتا. مگر سب سے زیادہ سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے خدشات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. 18ویں ترمیم آپ کہہ رہے ہیں رول بیک نہیں ہوگی, اور 27ویں آئینی ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر تو ہوئی نہیں. پھر آگے جا کے اس بات سے یقین دانی ہو سندھ کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو, کہ موجودہ حکومت اور آپ کی حکومت جو ہے کوئی ایسے اقدامات 28ویں آئینی ترمیم میں نہیں لائے گی جو کہ صوبوں کو اور صوبائی حکومتوں کو اور صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ رہنے والوں کو قابل قبول نہ ہو. جی دیکھیں, میں نے پہلے بتایا کہ 88ویں ترمیم جو ہو یا جو بھی ترمیم ہو, جب تک پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ کیسے پاس ہوگی؟ پاس نہیں ہو سکے گی. بالکل. دیکھو ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا تو صوبائیت کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہے, تو اب اگر وفاق نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بچتا نہیں ہے تو ہمیں یہ سندھ کے ترجمان صاحب یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جی آپ اسمگلنگ کو قابو پائیں, ٹیکس کلیکشن زیادہ کریں, ٹیکس ٹو جی ٹی ریشو اس کو بہتر کریں, یہ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں. دیکھو کرپشن کو جہاں تک تعلق ہے, کرپشن ہے. کرپشن کیوں ہے؟ کیونکہ حکومتیں اور سیاسی انتشار ہے, حکومتیں سٹیبل نہیں ہیں. وفاق میں کیا حکومت سٹیبل ہے؟ دیکھو 4-5 جو ہیں اتحادی مل کے یا 6 انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے. اکیلا کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو حکومت کو چلا سکے. اور پھر آگے سے ہمیں روزانہ دھرنوں کی دھمکیاں اور یہ وہ سارا, اس چیز سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سیاسی انتشار پھیلتا ہے جس سے یہ کرپشن مافیا. یعنی کہ میں سمجھوں گوز محمد صاحب کے سندھ میں, کے پی میں, بلوچستان میں یا پنجاب میں جہاں جہاں وفاق میں اگر کرپشن ہوتی ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, کیونکہ لازمی روز دم کہہ دیتے ہیں. لیکن صاحب اب تو آپ کے پاس سمپل میجورٹی آ گئی ہے. آج کی تاریخ سمپل میجارٹی اتحادی کے ساتھ مل کر ہے. ابھی تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اب آپ کی نہیں سمپل میجورٹی الون ہے. آپ اپنے حساب دیکھیے. اچھا چلیے میں اس پہ 4-5 ممبران کام ہوتے ہیں. ہمیں دیکھو اس وقت یہ نہیں کہ ہم نے حکومت اکیلے چلانا ہے. جو اس پاکستان کو جن حالات کا سامنا ہے, دہشت گردی ہے, کرپشن ہے, جو سب نے ذکر کیا, اور جو ہمارے تعلقات ہیں, اس میں سب کو تو اکٹھا بیٹھنا چاہیے. اور سب جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور ہر کوئی اگر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں گے, یہ چھوٹے صوبے جو ہے پنجاب کو, اب دیکھو پنجاب کر رہا ہے تو پنجاب میں کو کیا اس کے شیئر سے زیادہ پیسہ مل رہا ہے؟ نہیں, پنجاب خود جنریٹ کر رہا ہے پیسے, ٹیکس کلیکشن زیادہ ہے. ہر چیز پہ جو ہے وہ جو مطلب آج کل جو ایک مہم چلی ہوئی ہے اس پہ لائسنس بنانے پہ اور چلان کا گاڑی کو ٹو کرنی, اس پہ کافی ٹیکس کلیکشن لوگ ہو رہی ہے. تو پنجاب اپنے وسائل سے جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے. اب اس کو کہنا کہ جی پنجاب جو ہے وہ صوبوں کا حق کھا رہا ہے, بھی کیسے کھا رہا ہے ثابت کرو. کوئی حق نہیں کھا رہا پنجاب. بلکہ جو 1991 کا واٹر ریکارڈ تھا
اس میں پنجاب نے اپنے حصہ کا کچھ پانی سندھ کو دیا تھا ایٹ اے گڈ گسٹر. تو اب این ایف سی ایوارڈ ہے, بالکل کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اور یہ اچھی بات ہے کہ اے پی کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے اعلان کیا کہ میں این ایف سی ایوارڈ میٹنگ ہوگی اس میں آؤں گا. اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں, اور پاکستان کی گورننس ہے اس کو بہتر کریں. گورننس تب بہتر ہوگی جب سارے سیاسی پارٹیاں اکٹھے ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے اور ملک کو آگے لے جانے کا ایک راستہ مگر 28ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان جو کہ ملک کے ایک سیزنل پولیٹیشین بھی ہیں, انہوں نے کل بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے بہت سے نکات پہ توجہ دلوائی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو جائز توجہ دلوائی ہے مولانا فضل الرحمان, ان نکات کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل فرمایا اور کئی رہنماؤں نے بھی فرمایا کہ ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جلدی ان ترامیم کو شامل کیا اور ان کو منظور کروانا چاہ رہے ہیں. نہیں, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ویسٹ کو سر. نہیں, ایسی بات نہیں. آپ دیکھو نا, فضل الرحمان صاحب نے اگر وہ نشاندہی کی ہے تو ظاہر ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا. کل جب یہ اقلیتوں کے حقوق کا بل پاس ہو رہا تھا تو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے ایک امینڈمنٹ کی تو ہم نے اس کو ویلکم کیا اور اس کو شامل کیا. تو ایک پارلیمنٹ کے ایک فورم ہے جس پہ تمام مسائل کا حل ہے. بالکل پیپلز پارٹی کے خود یہ موقف ہے کہ بلکہ پی ٹی آئی کی کچھ ممبران نے جب زرداری صاحب کو ایک ورکشاپ میں یہ کہا کہ جی آپ مفافت کے بادشاہ ہیں تو آپ راستہ نکالیں کوئی اس کے لیے, تو انہوں نے یہی کہا کہ جو مفاہمت کا راستہ ہے وہ مذاکرات اور پارلیمنٹ سے نکلتا ہے. تو ظاہر پارلیمنٹ فورم جب پارلیمنٹ کا مذاق اڑائیں گے اور جو اس میں شور شربا قسم کے ایک انتشار پھیلائیں گے اور نعرے بازی کریں گے تو پھر سسٹم کیسے چل سکتا ہے؟ اور ٹیبل بیٹھے ہم آپ کی بہت سے مطالبات ماننے کو تیار ہیں. مگر سر جب فضل الرحمان اور جے یو ایف اے ٹیبل پہ بیٹھنے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنے نکات اٹھا رہی ہے, اعتراضات اٹھا رہی ہے, تو اس پہ نظر ثانی نہیں ہو رہی؟ کیا ان کو بھی وہی رستہ اختیار کرنا پڑے گا جو کہ پی ٹی آئی کو اور جو ہے سہیل آفریدی یا علی امین گنڈا پور کو کرنا پڑا ہے؟ اب دیکھیں نا, سہیل آفریدی نے کیا رستہ, جب کنفیڈریشن کا راستہ بنایا تو ریاست سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو مسئلہ حل نہیں ہوا. جی, جب اس نے تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹا, ایک اچھی فضا بنائی تو ملاقات بھی ہوگی, سب کچھ جو سارا ایک ابہام تھا وہ بھی ختم ہو گیا. بالکل. تو یہ آپ ریاست پہ پریشر ڈال کے اسے ٹکر مار کے اگر رزلٹ لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ناکامی ہوگی. اور یہی پی ٹی آئی کا المیہ ہے, ہمیشہ وہ دوست آنسری اور پریشر ڈال کے رزلٹ لینے کی کوشش کرتی ہے, جس کا الٹا اثر ہوتا ہے اور اب تک وہ ریلیف نہیں لے سکی. میرے خیال میں یہ اس ٹیبل ٹاک پہ آئے. اسلم گوری صاحب کی طرف جاؤں گا. اسلم گوری صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمیشہ یہی کرتی ہے, مگر جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں, کل بھی میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا مختلف جگہوں پر آپ لوگ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ویسٹ کو خوش کرنے کا. سر ویسٹ کو کیسے خوش کیا ہے انہوں نے؟ ایک ادارہ ہے سیڈا, اس کی کچھ چیزیں ہیں جو فاٹف کے تحت ہمارے ہاں ان کے کچھ نکات ہیں جن کو پاکستان میں نافذ کیا جا رہا ہے. اچھا. اور جس وقت یہ کرتے ہیں اس وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مثلا یہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کا انہوں نے سلسلہ کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ بہت سے صحابہ کرام میں ان کی شادیاں کس کس عمر میں ہوئی ہیں. اور اسی طرح جناب انہوں نے دوسری چیز لائے ہیں تو قرآن و سنہ کے اگینسٹ وہ چیزیں آ رہی ہیں جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, بلکہ آئین کا چہرہ ہے کہ کوئی چیز بھی قرآن و سنہ کے خلاف نہیں ہوگی. تو اسی چیزیں اگر آپ لائیں گے اور ایسی چیزیں اگر قوم کے سامنے آ جائیں گی تو پھر اس میں قوم میں اشتعال آئے گا. اور مدارس کا دن بدن اس کے گھیرا تنگ کرنا, پنجاب میں خاص کر کے اس پہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ابھی میرے بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ جی ہم یہ ٹریفک کے اصولوں پہ کاربند کرانے کے لیے, میں کہتا ہوں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں. میں کل لاہور تھا, اتنے پریشان ہیں کہ موٹر سائیکل والے کو 5,000 10,000 کے چالان کیے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے گھر میں روٹی نہیں ہے, میں کہاں سے پورا کروں گا. لوگوں نے موٹر سائیکلیں گھروں میں کھڑی کر دی, گاڑیاں خوف کے مارے کھڑی کر دی. خوف سے حکومتیں نہیں چلتی مغاری صاحب. اگر آپ حکومتیں خوف سے چلانا چاہیں گے تو اس طرح نہیں چلیں گی. اس وقت خوف کی فضا نہ صرف پنجاب میں بلکہ سندھ میں بھی یہی چیز آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ٹریفک قوانین پہ جو عمل درآمد کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو کراچی میں بھی وہی صورت حال ہے, ای چالان پہ جو چالان مل رہے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ خوف کی فضا جو ہے, یہ خوف سے حکومتیں نہیں چلا کرتی. حکومت عوام کے دلوں میں جا کے حکومت چلائی جاتی ہے.
اور یہ جو جتنی بھی اس وقت آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں، اور یہ آئینی ترامیم یہ ویسٹ کے کہنے پہ کی جا رہی ہیں، فیٹف کے کہنے پہ کی جا رہی ہیں، ورلڈ بینک کے کہنے پہ جا رہی ہیں، اور یہ ہم دن بدن اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں نہیں ہونا چاہیے ایسا. پاکستان کے آئین کے بالکل مگر سر opposite آئی جا ایم رہے ایف ہیں نے آپ. جو رپورٹ شائع کرنے کے لیے پریشر ڈیولپ کیا کہ کریں نا جی آپ کہ صوبوں میں جو کرپشن ہوتی ہے اور جو کہ وہ اس پہ تو ضابطہ نہیں آتا، مگر ای چالان اور آپ جیسے بتا رہے ہیں پنجاب کے اندر. جی تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں جہاں کچھ کرنا ہے وہاں کرتے نہیں ہیں. کرپشن اس وقت سب سے زیادہ کرپشن ایف بی آر میں، جی سب سے زیادہ. اور کسان روڈوں پہ ہیں، پنجاب میں تو کسان بھی روڈوں پہ ہیں. میں کل ملا ہوں، کچھ کسانوں کو وفد ملا، وہ بھی پریشان ہیں. ہمارے ملک کی معیشت جو ہے اس کی زراعت اس کی ریڑھ کی ہڈی، اس کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. ہم ہیں ہی زراعت کے اوپر، جی. لیکن ایگریکلچر پہ حکومت کی توجہ نہیں ہے، بالکل توجہ نہیں ہے. ٹیکس کلیکشن پہ توجہ ہے، عوام کی جیب سے پیسے نکالنے پہ توجہ ہے، عوام کو ریلیف دینے پہ توجہ نہیں ہے، عوام کا خون چوسنے پہ آپ کی توجہ ہے. اس طرح حکومت نہیں چل سکتی. یہ تو آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. عوام کے دلوں میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے حکمرانوں کے خلاف، شاید حکمران اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مغیری صاحب جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا جی اقتدار کی کرسی پہ، تو ہم اس وقت ارد گرد کچھ نہیں دیکھتے. ہم اس وقت ارد گرد مصاحبین ہوتے ہیں جو اپنے مسائل حل کرانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، وہ جی جی کرتے سر رہتے ہیں. یہی فارمولا آج تک روز اول سے لے کے اب تک سمجھ میں نہیں آیا عام بندے کو. جب آپ ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، جب آپ بھی جو فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں. جب اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں اور اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر کانوں میں روحی ڈال کے اور پھر اپنے ہی فیصلے صرف سنا دیتے ہیں اور دوسروں کی نہیں سنتے. آپ درست فرما رہے ہیں. سکھدیو صاحب کی طرف جاؤں گا. سکھدیو صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے واقعتاً آپ دو وزارتوں کے لیے وفاق سے 18ویں ترمیم کو رول بیک کے لیے آج بیٹھ کے تو بات کر رہے ہیں، مگر بات کریں تو پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں، بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب صورتحال جو اسلم گوری صاحب بھی فرما رہے ہیں اور ہمیں بھی جو نظر آ رہی ہے، بالخصوص سندھ کی صورتحال دیکھیں، بلوچستان کی دیکھیں، وہ قابل تعریف نہیں ہے. تو آپ کا رونا صرف یہی ہے کہ جی ہم سے وزارتیں نہ لی جائیں، مگر گراؤنڈ پہ جو لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو آپ نے باتیں کی تھی وہ صرف ڈیجٹ میں آپ کے پاس آئی پیڈ میں، کمپیوٹر میں اور سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، گراؤنڈ پہ نہیں نظر آتی چیزیں. سکھدیو صاحب. مغیر صاحب آئی وڈ ڈس ایگری وتھ یو. اگر اس میں ایسی بات ہوتی تو این آئی سی وی ڈی میں، ایس آئی یو ٹی میں، انڈس میں، جے پی ایم سی میں پورے ملک سے لوگ اپنا علاج کروانے یہاں پہ نہیں آتے. پہلی بات. دوسری بات، یہی وجہ سے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں معزز شخص جو ہیں ہمارے بڑے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ کا پروپیگنڈے کی تحت جو ہے بل پاس کیا گیا اقلیتوں والا. میں خود اقلیت ہوں ایک جی، اور میں آپ کا اٹینشن چاہوں گا وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، بغیر آپ کو ناراض کیے ہوئے. 2014 کا تصدر حسین گیلانی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا 11 سال بعد. میرے خیال میں اقلیتوں کو حقوق دینے کے لیے اگر ایک ایپیکس باڈی بنائی جا رہی ہے اور جس کا کسی کے مذہب سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ ہیومن رائٹ سے واسطہ ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی پیروی ہو رہی ہے، تو اس کا ویسٹ کا ایجنڈا کہہ لیں مناسب بات نہیں ہوگی. دوسری بات. تیسری بات، دیکھیے پاپولیشن کنٹرول یا ایجوکیشن کی جو بات ہوگی، بلاول صاحب یہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کیا کہہ رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو وفاق یونیلیٹرلی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سے واپس کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ صوبہ اور وفاق دونوں بیٹھ کے نہ صرف آپ ایسے ناراض ہو رہے، کون ابھی تک ترمیم پیش ہی نہیں ہوئی، آپ تجاویز ہیں پہ ہم اس پہ اتفاق نہیں کرتے، وجہ اس کے کہ آپ ایسے مطلب ایک پہلے قریب کر دیتے ہیں جس کو ملک کے لیے نقصان دے، وفاق کے لیے نقصان دے. آپ مطلب تو پیش ہی نہیں کچھ ہوا، ایسے ہی آپ نے ازیوم کر لیا، آپ نے ایک فرض کر لیا کہ جی وہ پیش ہو رہے ہیں. جب کب پیش ہوئے 28 دن کے نام نشان نہیں ہے، افواہ ہے کہ جب آئے تو بھی صبر کرنا چاہیے. آپ بیٹھ کے مسائل کا حل نکلتا ہے، ویسے نہیں نکلتا ہے. نیازی صاحب سن لیجئے گا سر، پھر آپ ان سے بات کروا لیں، پھر میں چپ ہو جاتا ہوں، میں شو چھوڑ. نہیں نیازی صاحب کچھ اس پہ درستگی کرنا چاہ رہے تھے، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ بعد میں اگر بات کریں آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی. نہیں، میری سمپل بات ہے کہ جب تو پیش نہیں ہوئی ترمیم، جب پیش ہو جائے ہم اس کو قومی اسمبلی میں پیش کریں، سینٹ پیش کریں، پھر آپ کا اعتراض ہے. مگر سر اعتراض نیازی صاحب اعتراض لازمی ہے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے، یہ کسی سی ایم نے یہاں کہیں کہ دوسرے درجے کی لیڈرشپ نے خدشات کا اظہار نہیں کیا. یہاں پر تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈیسیشن میکر ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. تو یقیناً پھر نیچے اور صوبے میں پھر کہیں نہ کہیں یہ بات
بیان کی جاتی ہے کہ واقعتاً آپ یعنی کہ آپ کی ڈیسیشن میکنگ جو ہے وزیر اعظم کی جانب سے یا آپ کی کور کمیٹی کہیں پہ نہ کہیں بلاول بھٹو سے تو بات کی ہوگی کہ یہ ہم لینا چاہ رہے ہیں، تبھی تو انہوں نے ذکر کیا. بات ہوئی تھی انہوں نے وہ بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے وہ ناراض تھے کہ اس کا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آئینی تحفظ دیا جائے کیونکہ ہم کو ہماری اتحادی ہے، ان کا یہ بڑا مطالبہ تھا. تو اس پہ ظاہر ہے ہم نے اس کو نکال دیا، صوبوں کی بات تھی وہ بھی ہم نے نکال دی. اب دیکھو دوسری جس پہ خدشات ہیں وہ بھی بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. اب میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں آج کا حالات ہیں، دہشت گردی ہے، کوئی نہ کوئی مطلب کوئی نہ کوئی فوجی افسر دوسرے بیچارے سیولین مارے جاتے ہیں، تو یہ ہمیں وجہ کیا ہے کہ سیاسی انتشار کے شکار ہیں. ہمیں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ کو ایسی جس سے مزید سیاسی انتشار پہلے پھر خیال میں ہم سب ملک صرف ہمارا تو نہیں. اسی پہ ٹیک جو ہے میں سکھدیو صاحب جو ہیں ترجمان سندھ حکومت سے لینا چاہوں گا. سکھدیو صاحب آپ ابھی کنٹینیو کیجئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی بات ایسی ہوئی تو نہیں ہے، جب بیٹھیں گے، جب 28ویں آئینی ترمیم کے نکات پہ بیٹھ کے بات کریں گے، ایم کے تحفظات تھے ان کو سامنے رکھا تھا جو کہ پرائم منسٹر نے آن دی فلور ریکویسٹ بھی کی تھی کہ جی پیپلز پارٹی سے بات کریں گے جو ان کے ایم کے تحفظات تھے، مگر آپ وقت سے پہلے اگر یہ بات کرتے ہیں تو کہیں بات ہوئی ایسی؟ سر بالکل ہوئی ہے. میرے خیال میں نون لیگ سے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو شاید زیادہ نالج نہیں ہے. 27ویں آئینی ترمیم میں اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ بھی اٹھا لیں، پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ 3 چیزوں کو ریجیکٹ کیا تھا، جس میں پاپولیشن کی وزارت واپس مانگی گئی تھی، ایجوکیشن کی وزارتیں واپس مانگی گئی تھی، وہ جو ایگزیکٹو مجسٹری ہے تو میرے بھائی ہم نے نکال دیا تھا اس پر. ہمارے آپ نے تو پہلے بھی کیا، آپ نے بولے یہ تو آپ کی ڈیمانڈ تھی، آپ ڈالنا چاہ رہے تھے، ہم نے آپ سے جو ہے لڑکے نکلوایا. اگر ہم نہیں نکلواتے آپ 28ویں ترمیم نہیں کر سکتے، تو ہم نے آپ سے نکلوایا نا، آپ نے خوشی خوشی تو نہیں نکالا اس بات کو. تو جی یہ پہلے بھی ہو چکی ہے، ابھی بھی جب باتیں چل رہی ہیں یا کل NFC کی جو میٹنگ ہے تو یہ اسی چیز پہ فوکس زیادہ ہے، پاپولیشن کنٹرول، ایجوکیشن، پروونشل شیئر کے حوالے سے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہ جوائنٹ پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ پاپولیشن کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو. وہاں پہ چاروں صوبے، صرف سندھ نہیں، بلوچستان کی بھی، پنجاب، تینوں چاروں صوبے بیٹھ کے پاپولیشن کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے جوائنٹ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. یہ یونیلیٹرلی وفاق اس پہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے سندھ میں کام کرنے پالیسی اب اسلام آباد سے بیٹھ کے نہیں بنا سکتے. آپ نے سندھ میں لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اب اسلام آباد سے پالیسی سر سندھ میں تعلیم کی بات کریں، آپ درست فرما رہے ہیں کہ کشمیر کنکوڈ کے لوگ ویسے ہی پریشان ہیں اور کراچی تک آ نہیں سکتے، ان کی آواز کراچی تک نہیں پہنچ سکتی، تو اسلام آباد تک کیسے پہنچے گی؟ یہ آپ درست فرما رہے ہیں، میں آپ سے اس بات پہ تو ایگری کرتا ہوں. تو ہمارے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک جوائنٹ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بیٹھ کے چیزوں کی بات ہو سکتی ہے. آپ یونیلیٹرلی چیزیں یا حقوق جو ہیں صوبوں سے نہیں چھین سکتے. ایک بار جب حقوق دیے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو بڑھایا جاتا ہے، کم نہیں کیا جاتا. یہ ہمارا بیسک پرنسپل ہے جس پہ ہمیں ان سے جو ہے مخالفت ہم کر رہے ہیں. نیازی صاحب اگر بات کریں جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ نے وفاق نے ان چند جو سال آپ کے پاس ہیں کوئی ایسا کارنامہ کر دکھایا ہو جس سے لگے کہ ہاں جی آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں بڑی اچھی اچیومنٹ کی ہے، دیگر جو آپ کے پاس محکمے ہیں ان میں اچھا کام کیا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی صوبے ہیں آپ کو وہ دے دیتے ہیں جو بھی آپ مانگے. اور آپ کا جو ان کا کہنے کا مطلب ہے کیلکولیٹ کریں تو آخر میں جو ہے 0/0 ہی آ رہا ہے، اس سے آگے تو کوئی مگر صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اجازت دیں. جی بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ. 1 سال پہلے شہباز شریف صاحب نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی، اس کے بعد سے حکومت نے کیا اقدامات لیے مجھے وہ بھی پوچھ کے بتا دیں. سر نیازی صاحب اگر نیازی صاحب کا ڈسکنیکٹ ہو گئے تو کوشش کریں دوبارہ آ جائیں. مجھے 1 منٹ دیں گے آپ؟ جناب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اسلم گوری صاحب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. میں پہلے ایک بات تھوڑی کلیئر کر دوں. میرے بھائی جو بات کر رہے تھے، ہم نے مائنارٹی بل کی مخالفت نہیں کی، ہم مائنارٹی کے قانون کی مخالفت کی ہے. ہم بات کر رہے ہیں گھریلو تشدد بل جو آپ لے کے آئے ہیں کہ اگر میری بیوی اپنی مرضی سے کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے جا کے باہر ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے تو میں اسے گھر میں ڈانٹ نہیں سکتا ہوں. میری بیٹی رات کو لیٹ آتی ہے تو میں اسے گھر میں ڈانٹ نہیں سکتا ہوں. اگر میری بیوی 15 نمبر پہ کسی کو شکایت کرتی ہے 15 پہ اور پولیس آ کے مجھے اریسٹ کرتی ہے تو کیا میں اسے رکھوں گا یا طلاق دوں گا؟ آپ تو گھریلو ماحول کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے بل، کسی اور نے نہیں کیا ہے. مگر سر کوئی بھی بندہ مثال کے طور پہ یہ سمجھائیے گا اسلم گوری صاحب، کوئی بھی بندہ جیسے میں ہوں، میں اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہوں، اس کو مارتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ، اگر وہ قانون سے مدد لے اور وہ پولیس آ کے مجھے پکڑ لیتی ہے فار ایگزامپل، تو میں اس کو طلاق دے دوں کیونکہ میں مار رہا ہوں، میں میاں ہوں، کیونکہ میں مزاج خدا بن گیا، تو بس فیصلے کی مجھے حق ہے. ایسے کیس مغاری صاحب، ایسے کیس 2% ہے، 98% ایسے کیس نہیں ہے. آپ کا دیکھیں یہ تو یورپ میں ہو رہا ہے نا، آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا پورا.
آپ اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے, آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ نہیں سکتے, آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ نہیں سکتے, آپ اپنی بہن کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ تو نظام تباہ ہو گیا نا. پاکستان میں تو خاندانی نظام ہے جس پہ ہمارا ملک چل رہا ہے. تو یہ ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ پاکستان میں اگر 5% لوگ اس مزاج کے ہیں تو ان کی خاطر کیا 95% لوگ, آپ نے کبھی دیہات میں جا کے دیکھا ہے کہ لوگ کے گھروں میں کیا ماحول ہے؟ اور پھر میرے بھائی NICVT کی بات بار بار کر رہے ہیں, ان کو لاڑکانہ میں گدھا گاڑی پہ لیٹے ہوئے مریض نظر نہیں آتے, وہاں ایمبولینس سے نہیں ہے. ان کو لاڑکانہ کے ہسپتال میں میڈیسن نظر نہیں آتی. ان کو یہ بات تو کر رہے ہیں کہ گمبٹ میں ہم نے ہسپتال بنا دیا تھا. ان کو کیا جیکواباد میں پینے کا پانی نہ ملنے سے روڑی میں, سکھر میں, حیدرآباد اور کوٹری میں ہزاروں جو مریض یہ پیدا روزانہ کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے؟ ایک ہسپتال کے اس کو پورا پڑ رہا ہے. میرے بھائی, میرے برخوردار شاید نئے نئے پاس بنے ہیں اور ان کو بھی شاید کسی نے یہی بتایا ہے جو نہیں. سبے صاحب کی فیملی جو ہے ایک طویل ان کا سیاسی ایک سفر ہے. فیملی کا ہوگا. میرے برخوردار تو بھی تازہ سے بنے ہیں اور میں بالکل کہ وہ کہتے ہیں نا ساون کے اندھے کو ہرا ہرا ہی نظر آتا ہے. پارٹی 17 سال میں جو کچھ سندھ میں کر رہی ہے, اگر اس میں آپ فردوس بھائی ہیں ہمارے 3-4 گھنٹے کے لیے اگر میرے ساتھ کسی کو بٹھانا چاہیں پروگرام کر لیں, میں پورا کٹھا رکھ دوں گا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اس وقت ملک کو جہاں دھکا دے دیا. صبح صاحب اگر آپ رسپانس کرنا چاہیں تو میں پھر فردوس شمیم نقوی کی طرف جانا چاہوں گا. 17 سال میں کچے کے ڈاکو ختم نہیں کر سکے یہ. 17 سال میں کچے کا ڈاکو ختم نہیں کر سکے یہ. اب کیا اس سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ اس سے؟ جو ہے ہینڈ گرینیڈ پھینکا گیا ہے ریمیار خان میں کچے کے ڈاکوؤں سے, تو اس پہ بھی تھوڑا بات کر لیں نا. سندھ حکومت میں آپ صرف کیوں بات کرتے ہیں؟ 5 سیٹیں لے کے آپ کہتے ہیں ہم پورے ملک کی جو ہے وہ نمائندگی کریں, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ 95% عوام کی بات نہیں ہے تو 95% عوام آپ کو ووٹ کرتی, صرف 5% ہی عوام ووٹ کرتی ہے. میں اس چیز کو کنٹروورشل نہیں کرتا. آپ میرے بڑے ہیں تو جتنا ہم سمجھ رکھیں گے ہمارے لیے بہتر رہے گا. جی فردوس شمیم نقوی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. جو بات اسلم گوری صاحب کر رہے ہیں خاص طور پر سندھ حکومت اور سندھ کی کارکردگی کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ 2-3 ہاسپٹل بنا کر آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کر دیا, مگر یہی بات کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو دعویٰ کرتی ہے کہ جی سندھ کے اندر تمام صوبوں سے بہتر ایک کہہ سکتے ہیں کہ صحت کا نظام بڑا درست ہے اور بڑا اچھا ہے, اور مثال تو دیتے ہیں پنجاب کو, KP کو, بلوچستان کو اور وفاق کو. یہ بات ساری یہ ہے کہ ایک دفعہ اسٹینڈرڈ ایگری کر لینا. جی ایک قد ناپنے کے لیے آپ KG نہیں استعمال کریں گے, فٹ استعمال کریں گے. فٹوں میں یا سینٹی میٹر میں قد رکھیں گے جی تو واضح ہو جائے گا. بھائی سندھ نے بہت اچھا کام کیا, تو ذرا بتا دیں سندھ کی پروونشل گروتھ ریٹ کیا ہے کمپیئر ٹو ادرس. میں ایک چیز جانتا ہوں, چلتا ہوں ان کو سجید صاحب کو لے کے پورے پاکستان دیکھیں کہ ایک دفعہ سندھ سے باہر جب پنجاب میں جاتے ہیں تو صفائی ستھرائی کا کیا حال ہے, سڑکوں کا حال کیا ہے, بجلی کا کیا حال ہے, پکے مکانوں کی تعداد کتنی نظر آ رہی ہے, کچے مکانوں کے. پنجاب حکومت کو کریڈٹ دے رہے ہیں اس چیز نہیں, پنجاب حکومت KP حکومت سب صرف ایک بلوچستان کے حالات شاید سندھ سے بدتر ہیں, ورنہ ساری چیزیں جو شہری نکلے تھے وہ بھی بتا دیں KP سے. جو جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, KP کے اندر پشاور چلے جائے, پشاور کا حال کراچی سے 10 گنا بہتر ہے, 10 گنا. اس کی آپ چاہے ماس ٹرانزٹ سسٹم دیکھ لیں, صفائی دیکھے, اسٹریٹ لائٹس دیکھے, روڈ کی کنڈیشن دیکھے, ہیلتھ کے ہاسپٹلز بھی دیکھ لیں. پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا پہلا صوبہ تھا جس نے یونیورسل ہیلتھ کوریج دے دی تھرو ہیلتھ انشورنس. ٹھیک ہے, یہ نہیں چاہتے, ہم نے تو وہ کور دے دیا کہ بھائی آپ پرائیویٹ میں جائیں. فردوس بھائی آپ سینئر ایک سیاستدان ہونے کے ناطے مجھے بتائیے, آج مجھے کیوں لگ رہا ہے بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں, تجزیہ دے رہے ہیں مجھے, آپ PTI سے آج نہیں ترجمانی PTI کی نہیں کر رہے ہیں, عوام کی کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات. آج اتنے سالوں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بہت سے چیزیں جو ہے نا آپ نے اچھی بیان کی ہیں, جو کہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا سر, 28ویں آئینی ترمیم اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے, جو ایگریس پن دکھا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اسی طرح JUFA بھی جو ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ کچھ نکات پہ ان کو بھی اعتراض ہے. آپ تو ویسے ہی, آپ سے مراد آپ کی پارٹی ویسے ہی ناراض ہے.
फैसले की घड़ी में सर फैसला होने क्या जाएगा अगर बज़द हो वफाक के मतलब? फैसला कोई भी हो, इनको इख्तियार ही नहीं है ये फैसला करने का। अच्छा, जिस चीज को इख्तियार ना हो और आप नाजायज तरीके से वो इस्तेमाल करें तो वो कभी भी अच्छा फैसला नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में, फाशिज्म है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज नो जस्टिस, देयर इज नो डेमोक्रेसी। चले असलम गोरी साहब, क्या होगा सर फैसले की घड़ी में? 28वीं आईनी तरमीम आती है तो JUI कहाँ खड़ी होगी, क्या मौक़िफ़ होगा सर? और ये तमाम चीज़ें और इससे बढ़कर भी कुछ चीज़ें आती हैं तो फिर JUI का क्या फैसला होगा? पहली बात तो मैं ये कहूँ कि 27वीं आईनी तरमीम पे हमें चंद नुकात पे नहीं, पूरी आईनी तरमीम को हमने मुस्तरद किया है हमारी मरकजी बजट से शूरा ने पिछले 3-4 दिन पहले। ठीक है। और हम उस पूरी आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। उसमें तो आपने अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, जजों को अपनी मर्जी का लगाने के लिए आपने तो पूरा अदलिया का निजाम तबाह बर्बाद कर दिया है। और इस्तिस्ना ये कहाँ लिखा है कुरान में, हदीस में, रसूल? यहाँ तो सहाबा कराम को इस्तिस्ना नहीं था। और जिसको आप कल 10% कहते थे, मैं बड़ा मोहतरम है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आज उनको आपने इस्तिस्ना दे दिया है। तो कहते भी आप हो, खराब भी आप करते हो, इस्तिस्ना भी आप देते हो। तो देने किसने कहा था? ये तो मुस्लिम लीग ने इल्जाम लगाया था ना जरदारी साहब पे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि चंद सीटें, हम सौदा करके सीटें नहीं लेते। आप पिछले 17 साल से सौदे करके इक़्तिदार सिंध में ले रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है। और इस वक्त भी फार्म 47 के तहत आप बैठे हुए हैं, वरना आपकी हैसियत नहीं है कि आप पाकिस्तान में कहीं भी इस वक्त की तमाम असम्बलियां 47 के तहत बैठी हुई है। तो इस तरह सौदे करके अगर आपने इक़्तिदार हासिल करना है तो फिर इस तरह नहीं होता। और बाकी अगर आप ये कहते हैं कि किसी पार्टी के थोड़े मेंबरान है, ज्यादा मेंबरान है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को अगर आप अपना कायद मानते हैं तो जरा देखिए, 1973 का आइन बनाते हुए 2/3 से ज्यादा अक्सरियत थी, लेकिन उन्होंने अपोजिशन की हर उस पार्टी को, हर छोटी बड़ी पार्टी को साथ मिलाया, मिला के इस मुल्क को आइन दिया। आप अपने कायद से कुछ सीखें और उसके लेके आगे। सुखदेव साहब, क्या होगा फैसला सर अगर 28वीं आईनी तरमीम आ जाती है? सर जब 2 तिहाई अक्सरियत थी, उसके बाद भी भुट्टो साहब ने सबसे कंसेंसस किया और यही सिनेरियो जब 18वीं तरमीम हम ला रहे थे, हमने सारी अपोजिशन पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया। लेवल साहब ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए कि हुकूमत ने जो है जल्दबाजी में तरमीम लाई, उनको चाहिए ये था कि कंसल्टेटिव प्रोसेस को फॉलो करते। इस हद तो जो है मैं अपने मोहतरम से एग्री करूंगा। पहली बात रही बात चंद सीट होगी, आप कह रहे हैं हम जो है फर्जरी करके आए हैं या हम जो है कोई सौदा करके आए हैं, तो जी अभी अब मैं इस पे क्या आपको बोलूंगा? अगर बार बार हमें लोग वोट दे रहे हैं, बाइट पीपल्स पार्टी जिसको PTI हो, आपकी जमात हो, दूसरी है, वो सारे कहती हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो जेन्युइन मैंडेट लेके आई है। अभी अब अपने गुस्से में आके कुछ भी बोलने से हकायक तो चेंज होते नहीं है जो है, तो इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सुखदेव साहब कोई हुस्से में नहीं, मुझे 28वीं आईनी तरमीम का बताइएगा। 28वीं आईनी तरमीम में अगर कोई फैसला होता है जो आज बिलावल भुट्टो साहब जो फरमा रहे हैं, तो फैसला क्या होगा फिर? सर प्रोविंशियल शेयर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पॉपुलेशन और एजुकेशन की जहां तक बात आती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप ले आए, हम वहां पे विड्रॉ। बहुत शुक्रिया तर्जमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब, आपने वक्त निकाला। असलम गोरी साहब मरकजी रहनुमा JUI अवां जी भी वॾी महिरबानी, ऐं सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब जेको आहे सो असां सां गॾु हुया, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अॻूणा अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नक़वी साहब भी हुआ, उन्हनि जी भी वॾी महिरबानी। अॼु तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में ॻाल्हि कईसीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो अॼु जेको आहे वाज़े तौर ते चई छॾियो त जे अगरि विफ़ाक़ हक़ खसण जी कोशिशि कई त सख़्तु रद्द अमल ईंदो। सख़्तु रद्द अमल कहिड़ो ईंदो इहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवालु आहे। पर असलम गोरी ऐं ॿिया अॻुवान इहो बि चवनि पिया त पहिरियां बि इहा ॻाल्हि कई हुई बिलावल भुट्टे, पर किथे न किथे वेहणो पियो ऐं 27वीं आईनी तरमीम खे मंज़ूर कराइण जे लाइ वॾो साथ ॾिनो। छा अॻिते बि ईअं थींदो या न? सुभाणे ताईं आफ्ताब मोहरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।